फेमिनिज्म आपके मुताबिक क्या है? बुलशिट। मुगलिया दौर में बना सकते हैं पाकिस्तान में? वो भी तो एक बहुत बड़ी तारीख है। मुगलों ने भी बड़े कोई धांसू काम नहीं किए। तो इनके लिटिल स्टार पढ़ना है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी निकल गया। लेकिन बोला इज्जत और इन चीज में वो आप चंद बेइज्जत औरतों को मुझसे डिस्कस करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दे आर नोबडीज। 36 बेहया औरतें थीं। वो बेहया, बल्कि औरतें कहाँ कहता हूँ मैं जब बेहयाई का नाम लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फेस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। पाकिस्तान में ड्रामों की बात करें और उस पर हम एक ड्रामे को भूल जाएं जो कि मेरे पास तुम है, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मेरे पास तुम और ड्रामे का डायलॉग बहुत फेमस हुआ कि इस 2 टके की लड़की, वो जो डायलॉग था उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पैदा हुई और उस कंट्रोवर्सीज में फिर फेमिनिज्म और फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग भी आ गए मैदान में। उस पर क्या बात हुई और उस पर जो बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्सीज के शिकार हो गई, और इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ आज के जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं खलील रहमान कमर साहब। किसी तारुफ के मुताबिक वेलकम टू शो सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल, इस 2 टकी की लड़की और इसके साथ पाकिस्तानी मुआशरे को अटैच करना और उस पर इतना जो मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज़ उन्होंने एहतजाज किया, किस तरह इसको जोड़ा गया, किस तरह इसको मैनिपुलेट किया गया, सबसे पहले तो ये बताइएगा सर। मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज़, ऐसा कोई इशू नहीं था जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज़ शामिल थी। वो 35-36 बेहया औरतें थीं। वो बेहया, बल्कि औरतें कहाँ कहता हूँ मैं जब बेहयाई का नाम लेता हूँ तो औरत को मिनहा कर देता हूँ। वो 35-36 फेमिनिस्ट थीं जो एजेंडे पर काम कर रही हैं पाकिस्तान में, और ये बात जो थी वो उनके एजेंडे के ख़िलाफ़ थी। बल्कि एजेंडे के क्या ख़िलाफ़ थी, दे वांटेड टू मेक यूज़ ऑफ दैट। कि पहले तो उन्होंने इसको गलत प्रोनाउंस किया कि वो 2 टके की औरत कहा है मैंने। मैं औरत की जब बात करता हूँ तो जनरलाइज़ करता हूँ, तो वो इस 2 टके की लड़की था। पर्टिकुलराइज़ किया गया कि द गर्ल हु हैज़ कमिटेड अ सिन, द गर्ल हु हैज़ कमिटेड बिट्रेयल। तो वो बेटर वेदर इट मे नॉट बी अ सिन फॉर दैम, बट हमारी जो सोशल ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो रिवायात हैं, उनमें इसको गुनाह समझा जाता है। तो वो आई हुई हैं उस नौकरी पर। तो नौकर लोग पेशा जो हैं, और ख़ुद खुसूसन वो नौकर लोग पेशा जिनको बाहर के एलिमेंट्स जो हैं फंड कर रहे हों, दे आर ऑफ नो वैल्यू टू मी एट ऑल। तो आप समझते हैं कि ये सर्फ फंडेड एक प्रोग्राम है, पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी है ही नहीं? Who doesn't know? Don't you know that? जो इस्लामाबाद में क्लब के सामने आके, हमारे यहाँ औरत हमारा प्राइड है। हमारे यहाँ की औरत ने हमें वफादारी, मोहब्बत और वफादारी सिखाई है। उनका क्या ताल्लुक है इनसे, ये 35-36 मादर पिदर आज़ाद औरतों से। सर एक और चीज़ है कि फेमिनिज्म के बारे में हमने बड़ा सुना, लेकिन फेमिनिज्म में जब फेमिनिज्म की बात आती है, इक्वेलिटी की बात आती है, तो वहाँ पे इक्विटी की बात भी आती है। हम कहीं ना कहीं ये मिस कर देते हैं कि जहाँ पे हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर देते हैं कि कहीं फॉर एग्जांपल अगर एक औरत को लाइन में खड़ा होना पड़ता है तो वो कहते हैं नहीं लेडीज़ फर्स्ट। यहाँ पे प्रियोरिटी, ये मेरा कल्चर है, मैं ये इज्जत देना चाहता हूँ अपनी औरत को। लेकिन इज्जत और इन चीज़ में वो आप चंद बेइज्जत औरतों को मुझसे डिस्कस करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दे आर नोबडीज। तो एज्यूम जब हम ऐसी सूरत हाल खड़ी होती है तो आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इस मुल्क में अपनी घिनौनी सोच के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि हमारा ही माशरा ऐसा है जिसने फैमिली सेटअप को परवान चढ़ाया, जी, हमारा ही माशरा है जहाँ बाप जो है वो 70 साल की उम्र में भी 50 साल के बेटे को थप्पड़ मार लेता है। ठीक, हमारा ही माशरा है जहाँ बाप अपनी बेटियों के लिए अपनी जान लड़ाते हैं, अपनी चमड़ी बेचते हैं। बिल्कुल। तो चूँकि ये प्राइड लेने वाला सेटअप था, इस प्राइड से हमें महरूम करने की कोशिश की जाती, बिकॉज वी आर बेगर नेशन. We look towards
outsiders for our resources, for our funding. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی آپ سے مانگ کر کھا رہا ہوتا ہے تو آپ ان کی رسوم پر پرائڈ نہیں لیتے. تو ہم انسٹیڈ کہ ہم کبھی اس طرح کی قوم بن جاتے کہ ہماری چیزیں جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا باہر، ہم وہ قوم بنیں جو باہر کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. سر آپ کے جواب کے ساتھ میں اپنا سوال لنک کر دیتا ہوں. آپ نے جو باہر کی چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج کل کی جو عورت ہیں کہیں نہ کہیں یورپ کی جو عورتیں یا ان کی جو فیمنسٹ موومنٹ ہے ان کو کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کریں، یا ہماری عورتیں ان جیسا بننا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، کہیں غلط تربیت ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو خواتین، ہمارے ہاں جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا ایک بڑا ہی وزادار خاندانی نظام ہے جو باقاعدہ تربیت کرتا ہے اپنے حالات، اپنی سچویشنز، اپنے مالی وسائل اور اپنی پولیٹیکل کنڈیشنز کے حساب سے. اور ایون ہمارے ہاں سرٹن ایریاز ہیں جہاں پہ ریلیجیس انجنکشنز جو ہے وہ قدرے زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. وہاں پر تربیت کا معیار کچھ الگ ہوتا ہے. جب ہم شو آف میں ڈالتے ہیں بچوں کو، اس میں اٹ بی ویمن اور مین، جو بچے ہمارے نئی جنریشن جو ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھ سے سوچ چھینی اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی، اپنے وسائل پر بھروسہ کرنے کی اور اپنی ایجادات پر بھروسہ کرنے کی. کیونکہ ہمارے ہاں 73 سالوں میں کسی لیڈر نے آ کے، کسی ایون دینی عالم نے آ کے، بدقسمتی ہے یہ، شاید وہ اور بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے تھے کہ یہ والی سوچ ان کے ہاں کہیں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کو آ کر اس بات پر ان کی تربیت کرتے، ان کو کنونس کرتے کہ بچوں آپ اپنی ایجادات کرو گے تو آپ دنیا میں سروائیو کر پاؤ گے. اگر آپ دوسروں کی ایجادات پر بھروسہ کرو گے، آپ ہر نئی چیز کے لیے اگر دنیا کی طرف دیکھو گے، دوسرے لوگوں کی طرف دیکھو گے، آپ خود انحصاری کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ اپنے آپ پر پرائڈ لینے کا حق کھو دو گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے پچھلی کئی جنریشنز میں بھیڑ چالیہ قوم کو جنم دیا ہے. بھیڑ چالیے جو ہے وہ کبھی قوم نہیں بنتے. وہی نقصان ہمارا عورت کے ہاں بھی ہو رہا ہے. ہماری بہترین عورت ہے، ہمارے ہاں وزاداری کی جو سالہ سال کی تربیت ہے وہ کہیں نہ کہیں نفوذ پذیر ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن شو آف مار جاتا ہے. اس شو آف سے بچانے کے لیے ان کو ہمیں سکھانا تھا کہ وہ اپنے کلچر پر پرائڈ لیں، اپنی ریلیجیس انجنکشن پر پرائڈ لیں، اپنے سوشل سیٹ اپ پر پرائڈ لیں اور اپنے اتنے اسٹرانگ فیملی سسٹم کے اوپر پرائڈ لیں. اب وہاں کہیں دراڑ پیدا ہو رہی ہے، اور اس دراڑ کو پیدا کرنے کے لیے یہ جو 35-36 عورتوں کا ایک گروپ ہے، فنڈڈ عورتوں کا گروپ، دیٹ از ایکٹیویٹڈ. سر آپ نے تربیت کی بات کی، آپ کے مطابق پاکستانی معاشرے میں جو اس وقت خواتین ایک جو یہ فنڈڈ پروجیکٹ کے ذریعے اثر آ رہی ہیں، تربیت میں کیا ایسی خاص چیز ہونی چاہیے جو کہ ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو بچائیں؟ اس میں کچھ قصور ہمارے ہاں ہمارے مذہبی عمائدین کا بھی ہے کہ ہم اتنے فرقہ بندیوں میں چلے گئے کہ کون سا فقہی مسلک جو ہے وہ صحیح ہے. اس سے پہلی دراڑ آتی ہے جو بڑی بنیادی دراڑ ہے، جو آپ کو یکسر تقسیم کر کے رکھ دیتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں اور مسلمان ہونے پر ہی فخر کرتے ہیں، ہم مسلکی اور فقہی بنیادوں پر اپنا تعارف کرانے پر مجبور کر دیے گئے. پھر آتا ہے ہمارے ہاں ڈفرینٹ ایجوکیشنل سسٹم، کیونکہ ہمارے ہاں کتابیں نہیں لکھی جاتی، مطلب وہ کتابیں نہیں لکھی جاتی جن کے اوپر ہمارے تھیسس کی اساس ہو. ہم لوگ اس طرح انٹروڈیوس نہیں ہیں دنیا میں کہ ہاں یہاں پر
کوئی انگریز میں نے یہ کہتے نہیں سنا کہ یہاں پر ایک پاکستانی آتھر کی کتاب جو ہے وہ شامل کر لی جائے کورس میں. وی ٹیک پرائڈ ان انکلوڈنگ اے بک ریٹن بائی اے فورن آتھر. یہ والی چیز, یہ والا پرائڈ ہم نے لینے کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کی, نہ ہماری تربیت ہوئی. پھر ہمارے ہاں ڈفرینٹ سلیبس, یہاں تو شہر شہر کیا اسکول کا سلیبس علیحدہ ہے. وہ ہماری تربیت کی گئی کہ ہمیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھنا ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری نکل گیا. ٹھیک. پوئمز سنائیں. نصاب میں کمی ہے. یہ جملہ جب بھی آپ ہماری شادی شدہ بچوں سے ملیں گے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو یہ آپ کو بتائیں گے پوئم سناؤ انکل کو. بالکل. وہ بھائی نظم کیوں نہ سناؤ, کوئی اردو کی نظم کیوں نہ سناؤ. ہم نے اپنی زبان پر پرائڈ لینا بند کیا, ہم نے اپنے کلچر پر پرائڈ لینا بند کیا. اس کی سزا بھگت رہے ہیں ہم, اور یہ سزا کتنی لمبی ہے یہ میری قوم نہیں جانتی شاید ابھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ایک ڈرامہ بڑا فیمس ہوا پاکستان میں, ارطغرل, اور اس جو خلافت عثمانیہ اس پہ بنا تھا. لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا اس کے بعد. جس ڈرامے کو لوگوں نے بڑا پروان چڑھایا, اس کو اپریشیٹ کیا پاکستان میں کہ ڈرامہ انڈسٹری کی ریوائول ایسے آ گیا, اور بہت اچھا. آف کورس وہ ریوائول نہیں ہے, پر وہ بڑا ڈرامہ ہے. وہ آپ کے, میں بار بار آلموسٹ اپنی ہر انٹرویو میں کہتا ہوں, وہ آپ کے دروازے پر, آپ بے ہوش سوئے ہوئے لوگوں کے دروازے پر کسی نے دستک دی ہے کہ شرم کرو اور اپنے ہیروز انٹروڈیوس کراؤ اور ان پر پرائڈ لینا شروع کرو. ایگزیکٹلی. انسٹیڈ کہ آپ فیک 2 نمبر ہیروز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور اس طرح ڈسکس کرتے ہیں جیسے آپ نے ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ان مظاہر میں دیکھا ہے. یہ والی بدقسمتی جو ہے وہ اس قدر گھنونے طور پر پریویل کر رہی ہے, اور وہ یہ کلچر آیا ہمارے وہاں سے, جہاں پہ ہر انگریزی میں لکھی ہوئی کہانی کو بلیو کر لیا گیا کہ دیٹس اے ٹرو اسٹوری اینڈ وی شوڈ بینک آن اٹ ٹو لرن اباؤٹ دی تھنگس. سر سوال میرا یہ تھا کہ ارطغرل ڈرامہ جیسے اس کے بعد آپ بڑے کرٹیسائز ہو کہ خلیل الرحمن قمر جو اتنا بڑا نام ہے لیکھک میں, لکھاریوں میں, تو اس نے ارطغرل جیسے ڈرامے کیوں نہیں بنائے؟ سر ہمارے پاکستان میں بھی بھائی پہلے تو سوال یہ ہے کہ لکھاری ڈرامہ نہیں بناتا, ڈرامہ پروڈکشن ہاؤس بناتا ہے. ٹھیک. لکھاری کے پاس اتنے وسائل ہو تو وہ کسی کو بیچے. لکھنے کی بات کروں ایسا. دوسری بات, جب یہ مینٹلی یہ کلچر پریویل نہیں کرتا, جب یہ پنیری بیجی ہی نہیں جاتی کہ آپ کے ہیروز بڑے امپورٹنٹ ہیں, حتیٰ کہ دیر آر سرٹن ہیروز آف آرس جس میں ہمارے ریلیجیس سیگمنٹس جو ہیں وہ ڈس ایگری کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان ہیروز کے بارے میں جاننے اور سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. ٹھیک. پھر دوسری بات, جب اس طرح کے ہیروز جو آتے ہیں جن میں کیا اس کو بولتے ہیں کاسٹیوم پلیز آتے ہیں, جب ہسٹوریکل پلیز آتے ہیں, اس میں پیسہ بہت لگتا ہے. اس پیسے کے لیے پہلے تو نیت اور وہ مشنری سوچ اور وہ جذبہ چاہیے. ٹھیک. جب آپ پیسے کو خدا سمجھ لیں گے اور آپ کی پروفٹ میکنگ از اونلی آبجیکٹو آف یورز ان یور لائف, تو آپ اس طرح کے ڈرامے نہیں بنا سکتے. سر میرا اگلا سوال بھی اور خلیل الرحمن قمر کو کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا. دے وانٹیڈ می ٹو رائٹ اٹ اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو رائٹ اٹ, لیکن فنڈز بہت لگتے ہیں بھیا, وہ کہاں سے آئیں گے؟ مغلیہ دور میں بنا سکتے ہیں پاکستان میں, وہ بھی تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے. آپ بالکل بنا سکتے ہیں, لیکن میں مغل ہوں بائی کاسٹ. مغلوں نے بھی بڑے کوئی دھانسو کام نہیں کیے ہوئے, بڑی بیوقوفیاں کی ہوئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان پہ کوئی ایسا ڈرامہ بننا چاہیے؟ بننا چاہیے. سچ تاریخ جو ہے آپ کی تاریخ, آپ کو جس دن بحیثیت قوم یہ سمجھ آ گئی کہ آپ جو ہیں وہ نظر آئیں گے اپنی غلطیوں اپنی اچھائیوں کے ساتھ,
آپ اپنی سچی تاریخ اپنے لوگوں کو بتائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. سر اسی ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس کے لیے اگر خلیل الرحمان قمر اس چیز کو لکھنا چاہیں یا اس کی تقدیر لکھنا چاہیں تو کس طرح لکھے گا؟ معاشرے کی تقدیر میں لکھوں گا، میری اوقات ہے. یہ اگر مجھے یہ سدھار کے لیے کبھی موقع ملے بالکل تو the first thing I'll do, I'll go for one single syllabus in every school, in every college, and in every university. That is the pillar on which the whole building of the society will be developed. That's my belief. بس یہی ایک سولوشن ہے. یہ پہلا سولوشن. یہ پہلا سولوشن. Solution is also always consisting of number of factors. This is one of the very important factors which will actually decide about your social setup, decide about your society. It is not only one. Society بہت سارے ingredients سے، بہت سارے factors سے مل کر بنی ہوتی ہے. ٹھیک. سر میرا آخری سوال، فیمنزم آپ کے مطابق کیا ہے؟ Bullshit. Feminism is nothing. We all are feminists. جو مرد یہ نہیں مانتے کہ عورتوں کے حقوق ہیں، میں گالی دیتا ہوں ان کو. I look down upon them. عورتوں کے certain حقوق ہیں، مردوں کے certain حقوق ہیں. What is feminism? ان کے لیے ایک سافٹ کارنر. میرا سافٹ کارنر ہے، میرا سافٹ کارنر. کس مرد کا سافٹ کارنر نہیں ہے سر. یہ نام رکھنا بٹوارا کرنے کا طریقہ تھا. اس بٹوارے سے کچھ حل نہیں ہوا تو نام رکھ لیا عورت مارچ. ہاں یہ بچگانہ حرکتیں تھیں. دے شوڈ اینڈ اپ ناؤ. سر وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے فیمیلز کے ساتھ، اور ان فیمیلز کو بچانے. بھائی مردوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں مردوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ کیوں عورتوں کو لے کر پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہاں مردوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. سر سوال میرا کے لیے یہی ہے کہ پاکستانی معاشرے میں مرد کو ظالم اور عورت کو مظلوم بنایا جاتا ہے. دیکھو بیٹا، ایک بات میں بتاؤں، ہم نے جو زندگی میں دیکھا، ہمارا جو معاشرہ ہے ان 35-36 فیمنسٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا. میں بار بار کہہ چکا ہوں، وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی میرے ہاں کی عورت کو. میرے ہاں کی عورت کو ٹھیک سے معلوم ہے کہ سوسائٹیل رول کتنا ہے مرد کا اور سوسائٹیل رول کتنا ہے اس عورت کا، اور کہاں اس کو پرفارم کرنا ہے، کہاں اس کو پرفارم کرنا ہے. The issue is how faithful they are to each other. If men and women are faithful to each other, بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. چند لوگ ایسے ہوتے ہیں مردوں میں ایلیمنٹس، جیسے سارے شیر آدم خور نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں ان کو آدم خور کہا جاتا ہے، ورنہ ہر شیر کو آدم خور نہیں کہا جاتا. اسی طرح شرفا میں گنڈے ہوتے ہیں. اچھے مردوں میں برے مرد ہوتے ہیں، اچھی عورتوں میں بری عورتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک سماج جب بنتا ہے تو ان سارے یونٹس کے ساتھ بنتا ہے. قانون کس لیے بنایا جاتا ہے؟ ان برے مردوں اور ان بری عورتوں سے نپٹنے کے لیے. ورنہ قانون کی ضرورت ہے؟ اگر سب لوگ اچھے ہوں تو قانون کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ کے مطابق جو ایک ٹولہ ہے وہ بری عورتیں، وہ ٹولہ فنڈڈ ٹولہ. ہاں، اور یہ جو فنڈڈ ٹولہ ہے نا، جو ہمارے ہاں کی عورتوں کے حقوق ہیں، ایکچولی ان کے لیے بھی زیادتی کا باعث بن رہا ہے. وہ جو جہاں کہیں زیادتی ہوتی تھی اور ہم وی کوڈ کم ٹو دیئر ریسکیو، یہ ان کو بھی انسلٹ کر رہی ہیں اپنی بے حیا موومنٹ کے ساتھ. وہ حفیظ جالندھری صاحب کے شعر سناؤں گا، آج اپنے نہیں سناؤں گا. جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. حفیظ اہل جہاں کم مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ خلیل الرحمان قمر صاحب، اور ان کے کہنے کے مطابق فیمنزم پاکستان میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آلریڈی جانتے ہیں بینگ اے مسلم کہ
عورت کے حقوق کیا ہے. ہم گھر میں ہماری والدہ ہوتی ہیں, ہماری بہنیں ہوتی ہیں, ہم ان کے حقوق اچھی طریقے سے جانتی ہیں. ایک فنڈڈ ٹولہ ہے جو کہ یہ سارا کام کر رہا ہے. آپ اس کے ساتھ کتنا ایگری کرتے ہیں یہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.